औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर हर हमद है रब्बुल आलमीन के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम आका मौला हबीब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर कि ये दुरूद व सलाम तब से है जब वक्त भी नहीं था। अल्लाह करीम अपने महबूबीन पर रहमतें लुटा रहा है। ये ख़ानदान तथीर, इनमें सब बराबर हैं। इन सब से मोहब्बत करने वाला हुसैनी होता है कि करबला के बाद फ़िरके ख़त्म हो गए हैं, बस दो ही गिरोह रह गए हैं, एक यज़ीदी फ़िक्र रखने वाला और दूसरा गिरोह जो है वो हुसैनी फ़िक्र रखने वाला है। करबला ने सुबह क़यामत तक के लिए फ़ैसला दे दिया है कि इनकी मार्फत हर दिन नया रंग दिखाती है और मवद्दत अहले बैत रखने वाला हर आने वाले लम्हे में नया पैगाम, नई सोच व फ़िक्र का हामिल होता रहता है कि ये हस्तियाँ नूर की तरसील करती रहती हैं और कभी भी ये सिलसिला रुकता नहीं है कि रुकने वाला पानी भी पीने के काबिल नहीं रहता। अल्लाह अकबर। और रब ने भी फरमा दिया है कुरान पाक में कि दुनिया के सारे दरख्त कलम बना दिए जाएं और सारे समंदर स्याही बना दिए जाएं, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात व अज़मत और कमालात से लोग आशना ना हो सकेंगे। इनकी वुसअत अज़मत का कोई किनारा नहीं, इनकी अज़मत और बरकत बेपाया है। खुशबू कुरान में इसीलिए इस ख़ानदान का जिक्र कुरान की आयत के हवाले से किया जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान भी इनकी अज़मतों का बयान इसलिए किया जाता है कि हर सुनने वाला समीना व अताना की कैफियत में आ जाए और ज़िद और हट धर्मी रख कर दिल में बुग़्ज़ अहले बैत और वलायत अली अलैहिस्सलाम का बुग़्ज़ रख कर सुनने वाला शायद सिरात मुस्तकीम की मार्फत हासिल कर ले। और याद रखें, इसी ख़ानदान तथहीर के सुर्खेल मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह हक़ को वहाँ वहाँ मोड़ दे जहाँ जहाँ अली मुड़े। सुभान अल्लाह। अब कलमा, अज़ान और नमाज की गवाहियों में वलायत अली अलैहिस्सलाम का इकरार न करने वाला अपने अमाल को हक़ अमाल नहीं कह सकता कि हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। ये हक़ के लिए लाज़िम करार दे दिया गया है कि वहाँ वहाँ जाना जहाँ जहाँ अली जाए। सुभान अल्लाह। हर इबादत सिर्फ़ अल्लाह की जाती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान कि अन्नज़्रु इला वजहि अलीयुन इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। कि वजहुल्लाह का खिताब भी अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौला अली पाक पा चुके हैं और यही वलायत अली है। वरना अली अलैहिस्सलाम का जंगों में बहादुरी से लड़ना या उनकी शुजाअत के कारनामे उनकी वलायत नहीं है, बल्कि अली अलैहिस्सलाम का चेहरा देखना इबादत है। अल्लाह अकबर। जिन लोगों ने देखा उन्होंने वजहुल्लाह को देखा और इबादत कर ली। और आपके और मेरे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ज़िक्र अलीयुन इबादा। इस पर भी गौर करें कि मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम भी अल अलीयुल अज़ीम से रब ने अता फरमाया। ये अल्लाह करीम का इस्म कदीम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों सुन लो, मोहम्मद भी मैं हूँ, अहमद भी मैं हूँ। रब ने जिसकी सबसे पहले तारीफ़ की वो भी मैं हूँ और जिसने उस अर्शी अली को पहली बार अल्लाह कहकर पुकारा वो भी मैं हूँ। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महब्ब व माशूक को जो नाम दिया वो अल्लाह है। अल्लाह अकबर। इसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर के वक़्त जो है मुआख़ात मदीना के मौका पर सब एक जैसों को एक जैसे का भाई बनाया और सबकी अखुवत कायम करके आखिर में मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, अगर इनमें से कोई तेरे जैसा होता तो तेरा भाई भी बना देता। फिर फरमाया, या अली अंत मिसली, तू मेरे जैसा है। गौर करें, कभी अली अलैहिस्सलाम के बेटों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे जैसे हैं और कभी खुद मौला अली अलैहिस्सलाम को कहा कि मेरे जैसे हैं। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता गए हैं कि मेरे जैसे कौन कौन हैं, ए उम्मत तुम खुद को मेरे जैसा मत समझना, जो मेरे जैसे हैं मैं बता कर जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खाना बनाती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना अलग रखती हूँ और अपना अलग, तो मक्खियाँ मेरे खाने पर तो आ जाती हैं लेकिन आपके खाने पर नहीं आती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना ला मिसलुकी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। कल की गुफ्तगू में हमने समझा कि मौला हुसैन के घोड़े की शिबी बनाने वाले को बिद्दत और शिर्क कहने वाले का अकीदा कुरानी फ़िक्र से मुतसादिम हैं। आएँ आज जानते हैं कि मौला हुसैन पाक के घोड़े मुतजिज़ का मतलब क्या है और मुतजिज़ जो है ये नाम किसने रखा था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घोड़े का नाम मुतजिज़ रखा था और मुतजिज़ का मतलब है खूबसूरत आवाज़ में बातें करने वाला।
اور نام ہی سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ باتیں کرتا تھا اور خوبصورت آواز میں باتیں کرتا تھا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نام نہ رکھتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان وہی کان ہیں جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کی باتیں بھی سن رکھی ہیں، بی بی صاحبہ کی باتیں بھی سنی ہیں، اور حسنین کریمین کو بھی گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے۔ اور اس سب کے باوجود مرتجز نام رکھوا لینا اس گھوڑے کی عظمت کو واضح کر رہا ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ سواریاں تو بہت ہیں ہمارے پاس، لیکن میں نے اپنے لیے کچھ سواریوں کو منتخب کرنا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے ان سواریوں کو پانی نہیں دینا ہے، کہ مولا علی علیہ السلام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ جب اللہ پاک کا حکم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سواریوں کے لیے حکم دیا کہ یا علی، ان تمام سواریوں کو لے کر میرے ساتھ مدینے کے صحرا میں چلو۔ اور دور صحرا میں ایک جگہ پانی کا ذخیرہ تھا، تمام گھوڑوں کی نظر وہاں تھی جہاں پانی تھا۔ گھوڑے کی فطرت ہے کہ اگر پیاسا ہوگا تو پانی کی طرف سرپٹ دوڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو فرمایا، جب میں حکم دوں تو آپ ان گھوڑوں کا رخ پانی کی طرف کر کے ان کو کھول دینا۔ جب سب گھوڑے دوڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھے راستے میں آواز دی کہ واپس آ جاؤ۔ سب گھوڑے چلے گئے، لیکن 5 گھوڑے واپس آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ اللہ اکبر! ایک کو مولا علی کے لیے، ایک کو خود اپنے لیے، ایک کو حسین پاک کے لیے، ایک کو حسن پاک کے لیے، اور ایک کو مولا حسین پاک کے لشکر کربلا کے سپہ سالار غازی عباس علمدار کے لیے خاص فرمایا۔ سبحان اللہ! آج بھی آپ نیٹ پر بے شک ریسرچ کر کے دیکھیں، ایک امریکن آرگنائزیشن ہے جو خالص عربی گھوڑے پالتے ہیں، قیمتی گھوڑے پالتے ہیں اور دنیا کے امیر ترین لوگوں کو بیچتے ہیں۔ انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کا نام الخمسہ رکھا ہوا ہے، اور الخمسہ نام رکھنے کی وجہ سے ہی انہوں نے یہی بتائی ہے کہ ان 5 گھوڑوں کی یہ نسل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب کیے تھے، کہ اس سے بہترین نسل کے گھوڑے آج تک روئے زمین پر نہیں ہیں۔ اور مرتجز جو کہ حسین علیہ السلام کی سواری ہے، سب سے پہلے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رہی، بعد میں مولا حسین علیہ السلام کے پاس آئی، اور مولا حسین علیہ السلام اس کے گلے میں باہیں ڈال کر باتیں کرتے اور اسے اپنا دوست کہتے۔ اور مولا حسین پاک وہ ہیں جن کا جھولا جبریل امین علیہ السلام جھلانے آتے تھے نوکر بن کر۔ اس جبریل علیہ السلام کے سموں کے نیچے آنے والی مٹی حیات بانٹتی ہو، جس سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جادوگر نے دھات کے بنے ہوئے بچڑے میں ڈالا تو وہ بچڑا انالحق بولنے لگا تھا۔ تو سمجھیں کہ میرے مولا حسین علیہ السلام کے مرتجز کو آپ اور میں کیا جان سکتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کی مٹی انالحق بولے تو پھر مرتجز کے سموں کی مٹی کیا بولتی ہوگی۔ ملا تو مولا حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی شبیہ کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتا، اور بدعقیدگی کی اس انتہا پر ہے کہ اس گھوڑے کی شبیہ بنانے کو بھی حرام اور شرک کہتا ہے۔ لیکن اس مرتجز کا مقام سمجھیں کہ کربلا کے واحد راوی کو مرتجز کہتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام نے عیسائی راہب کو 7 بیٹے عطا کیے کہ راہب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقدیر میں اولاد نہ لکھی ہونے کا مزدہ سن چکا تھا۔ نبی جتنے بھی ہوئے سب کے سب اللہ کریم کے عدل کے مظہر ہوئے، رب کریم کی تمام تر صفات کا مظہر نبی ہوئے، اور اللہ کریم کی ولایت اور امامت جو ہے وہ عدل کے عہدے پر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کریم کے فضل کے عہدے پر ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے راہب کو بیٹے عطا کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کرتے ہوئے پہلے لوح محفوظ پر دیکھا اور بتایا اور حق بتایا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانے کو بتانا چاہتے تھے کہ جو تقدیر میں نہ لکھا ہو وہ میرے شبیر سے مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر! اور یاد رکھیں تقدیر کا ملا ہوا تو بگڑ بھی سکتا ہے، لیکن شبیر کا دیا ہوا بگڑ نہیں سکتا، کبھی بھی بگڑا ہوا نہ ہوگا، فقط صالح مومن ہوگا کہ رب کے فضل کے خزانوں سے عطا ہوا ہوگا۔ اور عدل کا مطلب ہے کہ جس کا جو بنتا ہو اسے وہ دے دینا، اور نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دے دینا، یہ فضل ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام اللہ کریم کے فضل کے خزانے کے وارث ہیں۔ حسین علیہ السلام نے 7 بیٹے یک مشت عطا کیے تو راہب نے مولا حسین پاک کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر عرض کی کہ اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو ایک کا سوال کیا تھا، آپ نے 7 عطا فرما دیے ہیں۔ تو مولا حسین پاک نے ارشاد فرمایا، اے راہب سن لو، اگر تو نہ بولتا تو میں تجھے اتنے بیٹے عطا کر دیتا کہ روز قیامت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ایک طرف کھڑی ہوتی اور تیری اولاد دوسری طرف کھڑی ہوتی۔ اور واضح کر دیا کہ یہ بیٹے آدم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں دیے ہیں، بلکہ اپنے فضل کے
اپنے رب کے فضل کے خزانوں میں سے دیے ہیں، تو عقیدہ درست کریں کہ جن کی خیرات اور عطا آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو سکتی تو وہ خود آدم علیہ السلام کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور ہمارے زمانے کے امام مہدی آخر الزماں کے واحد ہمراز کا نام بھی مرتجز ہے، کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا وقت ظہور ہوگا تو وہ براہ راست قیام نہ فرمائیں گے۔ پہلے دو چیزوں پر امر الہی ہوگا، ایک غازی عباس علمدار کے علم پر اور دوسرا مرتجز پر۔ علم عباس بھی خود بخود کھل جائے گا اور مرتجز بھی خود بخود چل کر امام زمانہ مہدی آخر الزماں کے سامنے آ جائے گا کہ یہ وہ گھوڑا ہے جسے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس کو اپنے صحن میں بلایا۔ اللہ اکبر۔ جب مولا حسین پاک اس کو پکڑ کر لائے اور اس گھوڑے نے دہلیز سیدہ عبور کی تو وہ بی بی صاحبہ جن کی تعظیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ بی بی صاحبہ اس مرتجز کے آنے پر اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ اور مولا حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے حسین، کچھ دیر کے لیے آپ باہر جاؤ، مجھے اس گھوڑے سے مرتجز سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ بی بی صاحبہ نے اپنی عبا میں کچھ دانے ڈال رکھے تھے اور اس مرتجز کے کان میں کہا کہ اے مرتجز، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں اے حجاب اللہ، میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اور پھر بی بی صاحبہ نے وہ دانے جو ہیں اپنی چادر میں اسے کھلائے اور فرمایا کہ یاد رکھنا میرا حسین 10 محرم کو اکیلا رہ جائے گا، زخمی ہوگا، خیال رکھنا، آخری وقت میرے حسین کو آہستہ آہستہ اتارنا۔ اللہ اکبر۔ حسین علیہ السلام کربلا میں زمانے کو بتا دیا کہ حکومت وہی ہوتی ہے جس میں اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، جس حکومت میں حسین علیہ السلام ہو وہ حکومت ہوتی ہے۔ یزید تخت لایا، حسین علیہ السلام نے تخت کو گالی بنا دیا۔ یزید لشکر لے کر آیا، حسین علیہ السلام نے لشکریوں کو نفرت کی علامت بنا دیا۔ یزید نے پانی بند کیا، حسین علیہ السلام نے سبیلیں سجا دیں۔ یزید نے کھانا بند کیا، حسین علیہ السلام نے گلی گلی میں اپنے نام پر بانٹنا شروع کر دیا۔ یزید 9 لاکھ کا لشکر لے کر کامیابی کی امید میں تھا اور حسین علیہ السلام نے 72 اپنے ساتھ لا کر ڈٹ کر کچھ اس طرح سے یزید کو ہرایا کہ آج بھی حسین علیہ السلام کے جلوس نکال کر فتح کی دلیل دی جاتی ہے کہ جلوس ہمیشہ جیتنے والوں کا نکالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور غم منا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ اگرچہ تم نے اس وقت ظلم کیا اور مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا غم نہ منانے دیا اور دریاں بچھا کر تعزیت کرنے کی بجائے تم نے فتح کے شادیانے بجائے، تو دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت کے چاہنے والے ہر سال اس دن کو تعزیت بھرا دن بنا کر مناتے ہیں، غم کی تصویر بن کر دنیا کے تمام دکھوں سے خود کو بچا لیتے ہیں اور حسین علیہ السلام پر ہونے والے مظالم بیان کر کے مقدمہ قتل حسین پر وکالت کی جاتی ہے۔ یہی زندہ ثبوت ہے کہ حسین علیہ السلام نے فتح پا لی، یہی حسین علیہ السلام کی جیت کی علامت ہے۔ یاد رکھیں، کربلا میں صرف حسین علیہ السلام نہیں جیتے بلکہ حسین علیہ السلام کا نظریہ جیتا اور یزید کا بھی نظریہ شکست کھایا کہ یزید کا حملہ لا الہ الا اللہ پر نہ تھا اور نہ ہی محمد رسول اللہ پر تھا، بلکہ اس کا حملہ علی ولی اللہ پر تھا۔ اس علی ولی اللہ کو کلمہ گواہی اور نماز سے وہ نکالنا چاہتا تھا، اذان سے نکالنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یزیدیت آج بھی علی ولی اللہ پر ہی جھگڑا کرتی ہے کہ حسین علیہ السلام نے کربلا میں واضح کر دیا کہ وہ دین کون سا دین ہے جس میں میرے باپ کی ولایت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، ولایت علی علیہ السلام جس کا اعلان غدیر میں ہوا تھا اور اس غدیر کے تحفظ کا نام کربلا ہے، کربلا سے ہی علی ولی اللہ پر جو ہے وہ ڈٹ جانا امت نے سیکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔